अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो हमारे माशरे में बीते जाने वाली दो बुरे किरदारों की सच्ची और इबरत असर कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाज़ुकात बंदा खुद को जीवन के ऐसे दोराहे पर खड़ा महसूस करता है जहाँ चार सू रास्तों के बावजूद उसके पैरों तले कोई रास्ता नहीं हुआ करता। कोई मुकाम, प्लेटफॉर्म और मंजिल उसे अपने सफ़र से जाने क्यों दूर, बहुत दूर मालूम होने लगता है। फिर वो उम्मीद और नाउमीदी के अथाह समंदर में गोता ज़न, बिला सोच, बिला ख्याल और बिला मकसद अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है कि किस्मत की देवी उसी पर मेहरबान हो जाए शायद और उसकी काया पलट जाए। सारा भी ऐसी ही कैफियत में मुब्तला थी। वो बहुत बड़े शहर के एक दही इलाके की हाईवे पर पैदल सफ़र कर रही थी। उसने जिसे अपने जीवन की मंजिल समझा था और घर से नाता तोड़कर उस हरजाई तक पहुंची थी, उसने उसे लूट का माल समझते हुए और लड़कों के साथ शब भर उसकी इज्जत से खेलते हुए सुबह गाड़ी में इस वीरान जगह पर धक्का देकर गाड़ी वापस भगा दी थी। अब उसकी कोई मंजिल और रास्ता न था। अहमद की झूठी मोहब्बत पर पिछले रास्ते वो खुद ही बंद कर आई थी। वो आवारा और बदचलन निकला जिसने शादी का ख्वाब दिखाकर उससे उसके सभी सपने छीन लिए थे। वो उन्हें गालियां देती रह गई मगर वो कहे लगाते वहां से रफू चक्कर हो गए थे। तब से सारा पैदल सफ़र कर रही थी। इस अरसे में उसे ना तो कोई गाड़ी नज़र आई और ना ही कोई आबादी। वो खुद भी अच्छी लड़की नहीं थी। बहुत कम उम्री में वालिदैन का साया सर से उठने के बाद वो मंशियात के चक्कर में पड़ गई थी। कोकेन और फिर चर्स रही सही कसर बहरा रवि ने पूरी कर दी। नशे को पाने के लिए उसकी अक्सर रातें खुले आसमान तले बसर हुआ करती थीं। उसे अपने भूखे पेट की कभी परवाह न होती थी जितनी उसे नशे की ज़रूरत होती थी। और उसकी ज़िंदगी में कोई शख्स आया भी मगर वो उससे भी बदतर और कमीना सिफ्त निकला जिसने घर, कार और मंजिल के ख्वाब दिखाकर उससे उसकी ज़िंदगी छीन ली। और फिर वो चलते हुए अहमद के साथ साथ उन लड़कों को भी बुलंद आवाज़ में गालियाँ दे रही थी। उसके जिस्म पर मैला सा लिबास था जिससे बू आ रही थी। उसके पास सिर्फ एक हैंड बैग था जिसमें उसकी चंद चीज़ें थीं। गालियाँ देने में वक्फा आता तो वो सोचती कि अब कहाँ जाएगी और क्या करेगी, मगर उसके सामने कोई मंजिल, कोई मुकाम और कोई रास्ता न था। उसके कदम बिला इरादा उठ रहे थे और जहन पर गरां बोझ था। वो ऐसे सफ़र करते हुए थक सी गई थी और नशे की कमी से उसका जिस्म टूटना शुरू हो गया था। इससे कबल के वो बेहोश होकर गिर पड़ती, वो किसी ऐसी जगह पहुंच जाना चाहती थी जहां से उसे नशा मिल जाता। वो उस वीरान शाहराह पर गिरना और मरना नहीं चाहती थी शायद। अचानक पीछे से एक गाड़ी आकर तेजी से उसके पास से गुजर गई। वो बेसाख्ता दोनों हाथ उठाकर चिल्लाई, ए रोको, मुझे मदद की ज़रूरत है। गाड़ी की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई। वो ज़रा दूर जाकर उसकी नज़रों से ओझल हो गई। सारा ने धुंधलाई आंखों से उसे देखा और लड़कों को भूलकर उस गाड़ी वाले को गालियां बकने लगी, मगर 1 मिनट बाद ही गाड़ी वापस आती दिखाई दी। वो सड़क के दरमियान में आ गई। इस बार उसने सोच लिया था कि चाहे गाड़ी वाला उसके ऊपर से ही गाड़ी गुजार दे, वो उसे रोकने की कोशिश ज़रूर करेगी। मगर गाड़ी वाला उसी के लिए आया था शायद, क्योंकि उसकी रफ्तार कम हो गई थी और वो सारा के पास आकर रुक गई। ड्राइविंग सीट पर चिट्टा, सफ़ेद और बड़ी बड़ी मूंछों वाला शख्स बैठा था। क्या बात है भाई? उसने सर निकाल कर पूछा। मुझे लिफ्ट और मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद करो। सारा का हुलिया और अंदाज बताने के लिए काफ़ी था कि उसे किस किस्म की मदद की ज़रूरत है। वो उसे चंद सानिये बगौर देखता रहा, जैसे सोच रहा हो कि इसे लिफ्ट दे या ना दे। फिर उसने सर हिलाया और दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, आइए। सारा जल्दी से पिकअप में सवार हो गई और वो फिर से सड़क के सीने पर दौड़ने लगी। शुक्रिया, वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। चल चलकर मेरे पाँव दुखने लगे थे। तुम कहाँ से आ रही हो? ड्राइवर ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा। कहीं से भी नहीं, मैं चंद दोस्तों के साथ घूम फिर रही थी, उनसे झगड़ा हो गया और वो मुझे यहाँ उतार कर चले गए। तुम नशा करती हो ना?
اس سوال کے جواب میں وہ ذرا ہچکچائی، مگر جھوٹ بولنا بے سود تھا۔ اس نے سر کو ہلایا۔ ہاں، میں کوکین استعمال کرتی ہوں۔ سلطان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا نشہ ٹوٹ رہا ہے شاید؟ ہاں۔ کیا تمہارے پاس کوکین ہے؟ کیا میں تمہیں نشہ کرنے والا منشیات فروش نظر آتا ہوں؟ آدمی خفا سا نظر آنے لگا۔ وہ جھینپ سی گئی۔ چند ثانیے خاموشی کے بعد وہ پھر بولی، مجھے اتنی رقم دے سکتے ہو کہ میں کہیں سے کوکین خرید لوں؟ مجھے کسی ایسی جگہ کا پتہ بتا سکتے ہو کیا؟ نہیں، نہ تو میں کسی ایسی جگہ سے واقف ہوں اور نہ ہی تمہیں رقم دوں گا، پلیز پلیز۔ وہ بلبلا کر رونے لگی، کیونکہ وقت قریب تھا جب وہ مارے تکلیف کے اپنی بوٹیاں نوچنے پر مجبور ہو جاتی۔ میں مر جاؤں گی۔ تم جیسی زندگی گزار رہی ہو نا، اس سے تو مر جانا بہتر ہے۔ وہ آدمی تلخی سے بولا۔ کیا کرو گی زندہ رہ کر؟ ہیں یہی نشہ اور بس؟ ہاں، میری زندگی میں اس کے سوا اور ہے ہی کیا؟ وہ ہچکیاں بھرنے لگی، پھر اسی کیفیت میں گویا ہوئی۔ اگر تم میری مدد نہیں کر سکتے تو مجھے یہیں اتار دو۔ اگر میں نے تمہیں یہاں اتار دیا تو تم نشے کی طلب میں مر جاؤ گی۔ میں مر جاؤں تو تم کو اس سے کیا سروکار؟ ہاں، تم ہی تو کہہ رہے تھے نا کہ زندگی سے موت بہتر ہے۔ وہ تو ہے، مگر میں کسی انسان کو اپنے سامنے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تب تم میرے لیے کوکین لاؤ گے؟ اوکے، میں کوشش کروں گا، مگر وعدہ نہیں کرتا، کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ اس قسم کی چیزیں کہاں سے ملتی ہیں۔ سارا کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ وہ جیسے خوش ہو گئی۔ اس نے اس آدمی سے کہا، اس کے بدلے تم مجھ سے جو چاہو طلب کر سکتے ہو۔ مگر اس آدمی نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے پک اپ ہائی وے سے اچانک ذیلی سڑک کی طرف موڑ دی۔ تم کہاں رہتے ہو؟ وہ بوکھلا سی گئی۔ ابھی دیکھ لو گی، وہ بولا۔ چند لمحوں بعد گاڑی ایک فارم ہاؤس کے سامنے رکی۔ مکان اور فارم دونوں اچھی حالت میں نہیں تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی دیکھ بھال نہیں کی گئی۔ اس کا بیشتر حصہ گھاس اور جھاڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ نیچے اتر آئی۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ ہاں۔ آ جاؤ۔ باہر کی نسبت اندر سے مکان اچھی پوزیشن میں تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے گویا ہوا، میں نے حال ہی میں یہ جگہ خریدی ہے، اس لیے ابھی صرف اندر کی صفائی کر سکا ہوں۔ اس سے پہلے تم کہاں تھے؟ میرا خیال ہے تم خود کو ذرا صاف کر لو پہلے۔ اس نے سارا کا سوال نظر انداز کر دیا۔ تمہیں خطرہ ہے کہ تمہارا صاف ستھرا فرنیچر خراب نہ ہو جائے؟ نہیں، تم تھکی ہوئی ہو اور صاف رہنا انسان کا حق بھی ہے نا۔ تب میں نہانا پسند کروں گی، مگر اس شرط پر کہ تم مجھے کوکین لا کر دو گے، ورنہ میرا نشہ جلد اکھڑ جائے گا۔ میں نے کہا نا، میں وعدہ نہیں کرتا، کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے، پھر میں صرف ہاتھ منہ دھو لیتی ہوں۔ مگر جب اس آدمی نے اسے باتھ روم دکھایا اور وہ اندر آئی تو اسے نہانے کی سوچی۔ حقیقت میں وہ بہت گندی اور غلیظ ہو رہی تھی۔ اس نے کپڑے اتارے، شاور لینے لگی۔ دل بھر کر نہانے کے بعد اسے اپنا آپ بہت ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا۔ اس کے جسم سے مہینوں کی گرد اتری اور صاف ہو کر اس کا دل ان گندے کپڑوں کو پہننے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے تولیہ لپیٹا اور باہر آ گئی۔ وہ آدمی گھر میں موجود نہیں تھا، جانے کب باہر چلا گیا تھا۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا۔ وہ کچن کے دروازے سے نکل کر اگبی حصے میں آئی، جہاں دھلے ہوئے کپڑے سوکھنے کے لیے لٹکے تھے۔ اس نے ان سے ایک پاجامہ اور ٹی شرٹ لے کر پہن لی۔ اس کے بعد بے تکلفی سے کچن میں جا کر اپنے لیے کافی بنائی اور ایک سینڈوچ تیار کیا۔ اس کے بعد وہ پیچھے والے بیڈ روم میں آئی، جو شاید استعمال میں نہیں تھا اور بالکل صاف ستھرا تھا۔ ایک طرف لگے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس نے خود کو دیکھا۔ اس نے بہت عرصے بعد اپنا اصل روپ دیکھا تھا شاید۔ آئینے میں اسے روکھے بالوں اور کھردرے چہرے والی لڑکی نظر آئی۔ وہ بلا شبہ خوبصورت تھی، مگر اس کے وجود کی ہڈیاں نمایاں تھیں اور وہ اپنی عمر سے بڑی لگ رہی تھی۔ اس کی عمر 20 برس تھی۔ اس نے سوچا کہ میں نے اپنا کیا حال کر لیا ہے۔ وہ بستر پر لیٹ گئی۔ اسے کھانے کے بعد تھکن سی ہو رہی تھی اور ساتھ ہی نشے کی طلب بھی۔ اس کا خیال تھا کہ اسے نیند نہیں آئے گی، مگر وہ سو گئی اور حیرت انگیز طور پر بہت دیر تک سوتی رہی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی اور باہر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ کمرے سے نکلی تو وہ آدمی اسے برآمدے میں بیٹھا دکھائی دیا۔ تم کب آئے؟ خاصی دیر ہوئی، تم سو رہی تھی، میں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ تم بہت دن بعد اس طرح سوئی ہو نا؟ ہاں، شاید 2 مہینے بعد۔ وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ تمہیں کوکین ملی؟ نہیں۔ یہ حقیقت تھی، سارا اس وقت بہت زیادہ طلب محسوس نہیں کر رہی تھی، اس لیے وہ سکون سے سوئی رہی تھی۔ پھر اس نے غسل بھی کیا تھا،
ایسا کبھی کبھی ہوتا تھا. اصل میں اس نے نشہ اتنا زیادہ کیا تھا کہ وہ اس کا دوست سا بن گیا تھا. ذرا دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولی, تم یہاں اکیلے رہتے ہو؟ تم نے اپنا نام نہیں بتایا. کیوں, تم ڈرتی ہو اس جگہ سے؟ اور تم نے اپنا نام کب بتایا؟ اس نے اسی کے انداز میں سوال دہرا دیا. میں اکیلا ہی رہتا ہوں. میں کبھی نہیں ڈرتی. اس نے اپنے مختصر سے بال جھٹکے جو ہوا سے اس کے چہرے پر آ رہے تھے. میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے کوئی چھین سکے. جان بھی نہیں؟ سلطان نے پوچھا. یہ جان لے کر کوئی کیا کرے گا؟ وہ ہنسی تو جیسے کلیاں سی کھل اٹھی. تم کیا کرتے ہو؟ فی الحال کچھ بھی نہیں. یہ فارم ہے, اس کی حالت سدھارنے کی سوچ رہا ہوں. یہ بہت بڑا فارم ہے. کیا تم اسے اکیلے ٹھیک کر لو گے؟ میری ایک بینک سے بات چل رہی ہے, ممکن ہے مجھے قرض مل جائے تو میں ایک ٹریکٹر لے کر اسے ٹھیک کر سکتا ہوں. یہ زمین بہت اچھی ہے. وہ چونکا. تمہیں کیسے پتا؟ میرا باپ کسان تھا نا, اور بہت محبت کرتا تھا مجھ سے. اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا اور سمجھایا تھا. جب تمہارا باپ تھا تو تم کیوں گھر سے نکلیں اور منشیات کے چکر میں کیسے پڑیں؟ بدقسمتی سے میرا باپ اس وقت مر گیا تھا جب میں صرف 12 سال کی تھی. اسے ایک حادثہ پیش آ گیا تھا. میری ماں نے جس آدمی سے دوسری شادی کی, اس کی نیت مجھ پر خراب تھی, اور اس نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے مجھے منشیات کی لت لگائی تھی. اس نے مجھے دھوکے سے کوکین دے, اور جب میں اس کی عادی ہو گئی تو اس نے اس کے بدلے مجھ پر دست درازی کی کوشش کی. مگر میرے دل میں اس کے خلاف اس قدر نفرت تھی کہ میں نے اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر گھر سے بھاگ جانے کو ترجیح دی. بس اسی وقت سے میں دربدر ہوں. تم نے اپنی ماں کو نہیں بتایا تھا کچھ بھی؟ اسے پتا تھا اور اسے کوئی اعتراض نہیں تھا. سوال یہ ہے کہ گھر سے نکل کر تمہیں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. میرا وہی حشر ہوا جو بے سہارا لوگوں کا ہوا کرتا ہے. مجھے لوگوں نے جی بھر کر لوٹا. تو تم نے لوگوں کو موقع بھی تو دیا نا. میرے پاس زندگی گزارنے کا اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا. کوکین میری ضرورت تھی, اور اسے حاصل کرنے کے لیے مجھے سبھی کچھ کرنا پڑا. مگر سلطان نے بولنا چاہا. پلیز, میرا اور تمہارا ساتھ کچھ دیر کا ہے, مجھے بور مت کرو. وہ روحانسی ہونے لگی اور اس کے لہجے میں بیزاری سی آ گئی. بہت عرصے بعد میں نے زندگی کے علاوہ بھی کچھ دیکھا ہے, اس لیے مجھے گزرے لمحوں کی یاد مت دلاؤ. اوکے, یہ بتاؤ کھانا کھاؤ گی؟ میں نے بہت اچھا مٹر گوشت پکایا ہے. تم کھانا خود بناتے ہو؟ سلطان. میرا نام سلطان ہے. ہاں, اور مجھے بہت اچھا کھانا بنانا آتا ہے. سارا نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا. وہ تقریباً 35-40 برس کا کھردرے چہرے والا شخص تھا. متوسط قامت اور سرمئی بالوں کے ساتھ وہ اپنی اصل عمر سے ذرا بڑا دکھائی دے رہا تھا. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے بھی خاصی دشوار زندگی گزاری ہو, مگر وہ تھا شریف آدمی. اس نے ابھی تک ایک بار بھی سارا کو غلط نظروں سے نہیں دیکھا تھا, حالانکہ اس نے سلطان کو راستے ہی میں کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے احسان کے بدلے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی. وہ اندر آئے. سلطان نے واقعی کھانا بہت اچھا بنایا تھا, مگر اس کا کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا. اس کے اندر کوکین کی طلب بڑھنے لگی تھی. کھانے کے بعد سلطان نے اس سے کافی کا پوچھا. نہیں, اس نے بے دلی سے جواب دیا. میرے اندر نشے کی طلب ابھر رہی ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں, میں نے ہر جگہ کوکین کے لیے کوشش کی مگر کہیں نہیں ملی. میں جانتی ہوں, مگر میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. تم اسے چھوڑنے کی کوشش تو کر سکتی ہو نا. کوشش کرنے سے بہتر زندگی بسر کر سکتی ہو. میں نے محسوس کیا ہے تمہارے پاس ذہانت ہے, اور جس کے پاس یہ دولت ہو وہ کامیابی کی راہ نکال لیتا ہے. بیکار ہے, میں اس راستے پر بہت دور تک نکل گئی ہوں. وہ بے چینی سے بولی. طلب نے اس کے وجود کو متاثر کرنا شروع کر دیا تھا, اور چند گھنٹے بعد اس کی حالت بہت خراب ہو سکتی تھی. اسے خیال آیا, سنو, میڈیکل سٹور سے مورفین کے انجیکشن ملتے ہیں, ان سے بھی کام چل سکتا ہے. مگر وہ تو ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر نہیں ملتے نا. اچھا, میرے پاس شراب ہے. شراب سے خاص فرق نہ پڑے شاید. مگر اس نے تکلیف کم کرنے کا سوچ کر سر ہلایا. وہی لا دو. وہ اس کے لیے مقامی طور پر بنی شراب لے آیا. اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر منہ کو لگائی, اور وہ اسے رحم آمیز نظروں سے دیکھنے لگا. وہ 3/4 بوتل پی گئی. اس کا سر بری طرح گھومنے لگا, اور پھر اسے درست طور پر نظر بھی نہیں آنے لگا. چلو, میں تمہیں کمرے میں چھوڑاؤں. سلطان نے اس کے ہاتھوں سے بوتل لی اور اسے کمرے میں لے گیا جہاں وہ سوئی تھی, اور اسے بستر پر لٹا دیا. وہ لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی. سلطان نے لائٹ بند کی اور کمرے سے نکل گیا.
سارا کی آنکھ صبح کھلی تو اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، مگر اسے اب کوکین کی طلب زیادہ نہ تھی۔ اس نے غسل کیا تو اس کی حالت اور بھی بہتر ہو گئی۔ باتھ سے باہر نکلی تو اسے بستر پر ایک سوٹ رکھا نظر آیا۔ یہ اس کے ناپ کا تھا اور ظاہر ہے سلطان رکھ کر گیا تھا۔ اس نے لباس پہنا اور یہ سوچتی ہوئی باہر آ گئی کہ وہ اس کے لیے اتنا کچھ کیوں کر رہا ہے۔ کیا اسے سارا سے کوئی غرض تھی؟ مگر اس صورت میں وہ اب تک کھل کر سامنے آ چکا ہوتا۔ اس نے تو اسے نظر اٹھا کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ باہر آئی تو سلطان غائب تھا۔ اس نے اپنے لیے ناشتہ تیار کیا اور بہت عرصے بعد بھرپور طریقے سے پیٹ پوجا کی۔ ناشتے کے بعد وہ باہر نکلی اور اپنے چہارسو نظر گھمائی۔ سلطان کی زمین خاصی بڑی تھی، جس کے چاروں طرف خاردار تاریں لگی تھیں۔ ایک طرف کچھ زمین پر مکئی کے پودے لگے تھے اور دوسری طرف تازہ سبزیاں تھیں۔ مکان کے ساتھ اسٹرابری کے کچھ درخت بھی تھے، مگر مجموعی طور پر فارم خالی پڑا تھا۔ ابھی اس پر بہت کام اور محنت کی ضرورت تھی، مگر اس کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، ورنہ وہ بینک سے قرض لینے کی کوشش کیوں کرتا۔ وہ فارم میں گھوم پھر رہی تھی کہ سلطان آ گیا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ قرض ملا؟ اس نے اسے مایوس سا دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، کیونکہ فارم کی اتنی مالیت نہیں ہے کہ قرضہ مل سکے۔ اوہ، یہ تو برا ہوا۔ کوئی بات نہیں، اگر قرض مل جاتا تو میں فارم کو جلدی سیٹ کر لیتا۔ اب مجھے سخت محنت کرنا پڑے گی اور اس میں وقت بھی لگے گا۔ اگر کچھ رقم ہوتی تو میں ملازم رکھ لیتا، اس طرح بھی کچھ آسانی ہو جاتی۔ سنو، تم مجھے کیوں نہیں ملازم رکھ لیتے؟ تمہیں؟ اس نے غور سے سارا کی طرف دیکھا۔ مگر تمہاری صحت اس قابل نہیں کہ تم کام کر سکو، اور اس سے بھی اہم بات، میرے پاس تم کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے لڑکی۔ لڑکی نہیں، سارا ہے میرا نام، اور میں تم سے کچھ مانگ بھی نہیں رہی ہوں، بس تمہارے ساتھ رہوں گی اور کھاؤں گی پیوں گی۔ جب تمہارے پاس رقم آ جائے تو مجھے یکمشت دے دینا، ورنہ میں تم سے نہیں مانگوں گی۔ تم ایسا کیوں کرنا چاہ رہی ہو؟ پتہ نہیں، شاید میں گھر ایک چھت کو ترسی ہوئی ہوں اور مجھے یہاں گھر سا سکون ملا ہے۔ سب سے بڑی بات، یہاں کوئی مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہا، اور میں لوگوں کے مطالبات پورے کرتے کرتے تنگ آ گئی ہوں، تھک سی گئی ہوں۔ مگر تمہاری صحت اس قابل نہیں ہے، میں جانتی ہوں، لیکن اگر میں 1-2 ہفتے نشے سے دور رہوں تو ممکن ہے صحت ٹھیک ہو جائے۔ اچھا ایسا ہے تو پھر مجھے منظور ہے۔ سلطان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ لیکن تمہیں نشہ چھوڑنا ہوگا سارا۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ مسکرا اٹھی، پھر بولی، کل جو میں نے ترکیب آزمائی تھی اس کے بعد مجھے امید ہے کہ میں نشہ چھوڑ سکتی ہوں۔ جب طلب میری برداشت سے باہر ہوئی تو میں شراب کا سہارا لے لیا کروں گی، مگر ایسا نہ ہو کہ کوکین چھوڑنے کی کوشش میں تم شراب کی عادی ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے نشہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اوکے، جب تک تم فٹ ہو جاؤ تب تک میں کرائے پر ٹریکٹر لے کر فارم کا سارا جھاڑ جھنکار اور جڑی بوٹیاں صاف کرتا ہوں۔ آنے والے 1 ہفتے میں سارا کو دوبارہ شراب کا سہارا لینے کی ضرورت پڑی۔ اس نے نشہ چھوڑ دیا تھا، اس کی صحت بھی حیرت انگیز طور پر بہتر ہوتی چلی گئی اور چہرہ بھی نکھرتا چلا گیا۔ جب نشے کی طلب بالکل ختم ہو گئی تو اس نے خود کو مضبوط اور صحت یاب کرنے کے لیے ورزش شروع کر دی۔ سلطان کے پاس ورزش کا مکمل سامان تھا۔ اس دوران سلطان نے ٹریکٹر لا کر نہ صرف فارم کی ساری جھاڑیاں ختم کر دی تھیں بلکہ کسی حد تک زمین بھی ہموار کر دی تھی اور پہلے مرحلے میں سبزیاں لگانے کا فیصلہ کیا۔ سبزیوں کی مانگ تھی اور اس سے پیسے بھی جلدی مل جاتے تھے۔ اس نے زمین تیار کرتے ہوئے بیج اور پودوں کی پنیری لگانا شروع کر دی، اور وہ بھی اس کے کام میں شامل ہو گئی، مگر وہ اس سے سخت کام نہیں لے رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ابھی تک پوری طرح صحت یاب نہیں ہوئی، کیونکہ منشیات کے اثرات اس قدر جلدی نہیں جایا کرتے۔ ادھر انہوں نے مل کر گھر کی صفائی ستھرائی اور رنگ روگن کر دیا، جس سے فارم کی چمک دمک واضح طور پر بہتر دکھائی دینے لگی۔ سلطان نے سخت محنت کے بعد فارم کے بڑے حصے کو ہموار کر لیا۔ اب وہ آنے والے موسم میں اس پر گندم لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ سبزی کی فصل پک کر تیاری کے مراحل میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ ان دنوں سبزی کی قیمت اوپر جا رہی تھی اور اسے امید تھی کہ اسے اچھی قیمت مل جائے گی۔ سارا کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ صحت درست ہونے پر وہ پورے شباب پر گوری چٹی اور معیاری نین نقش والی دوشیزہ معلوم ہونے لگی تھی۔ اس نے اب تک جیسی زندگی گزاری تھی، سلطان کے ساتھ رہ کر گزرے لمحے اسے جہنم لگنے لگے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے سلطان کے پاس سے جانا بھی پڑا تو وہ محنت مزدوری کرے گی، مگر نشہ اور دوسری غیر تہذیبی حرکت نہیں کرے گی۔ سلطان نے اس کا شناختی کارڈ بھی بنوا دیا تھا۔ وہ خود کو یہاں محفوظ اور پرسکون محسوس کرتی تھی۔
کبھی کبھی اسے خیال آتا کہ کاش وہ یہاں صدا کے لیے رہ سکتی، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کبھی نہ کبھی اسے یہاں سے جانا ہی ہوگا، اور جب اسے یہ خیال آتا وہ اداس سی ہو جاتی۔ سبزیاں منڈی بکنے پر سلطان اسے کچھ نہ کچھ رقم دیتا رہا، جس سے وہ ضرورت کی چیزیں خرید لاتی۔ سلطان نے اسے ڈرائیونگ بھی سکھا دی اور اس کا لائسنس بھی بنوا دیا۔ اب وہ خود گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے شہر سے کچھ نہ کچھ ضرور خرید لاتی۔ پھر اس نے سلطان کو کچھ جانور اور مرغیاں پالنے کا مشورہ دیا، کیونکہ ان کی خوراک کے لیے فارم میں بہت کچھ تھا۔ اس سے ان کے کھانے کے لیے گوشت اور انڈے ملتے رہیں گے۔ اس نے سارا کی بات مانتے ہوئے کچھ بکریاں مرغیاں لے آئیں، اور ان سب کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سارا نے قبول کر لی کہ باپ کے ہوتے ہوئے وہ یہی کام کرتی تھی۔ وہ سارا دن ساتھ ساتھ رہتے تھے، اگرچہ رات کو سلطان اپنے بیڈ روم میں اوپر چلا جاتا اور سارا نیچے اپنے بیڈ روم میں سوتی۔ شروع کے کچھ عرصے تو وہ اس خوف میں مبتلا رہی کہ کسی دن سلطان اچانک ہی اس کے کمرے میں آ کر اپنی عنایتوں اور مہربانیوں کا صلہ طلب کرے گا، مگر سلطان کے رویے میں شروع سے اب تک ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اس سے ہمیشہ ایسے ملتا اور پیش آتا جیسے روز اول سے ملا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور سردیاں آ کر گزر گئیں۔ موسم بہار کی آمد ہوئی تو اس نے گندم لگانے کی تیاری مکمل کر لی۔ گندم کے فوراً بعد اس کا ارادہ مکئی لگانے کا تھا۔ اس نے جانوروں کی تعداد بھی بڑھا دی، مرغیاں بھی بڑی ہو کر انڈے دینے لگیں۔ اسے امید تھی کہ سیزن کے خاتمے پر وہ اس قابل ہو جائے گا کہ کاشتکاری کے اپنے آلات خرید سکے، اور اس کا کریڈٹ سارا کو دیتا تھا۔ وہ اسے اکثر کہتا، اگر تم میرا ساتھ نہ دیتی تو میں اتنی جلدی یہ سب نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ ذرا سا مسکرا کر کہتی تو اس کے دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگتے۔ میں نے تم کو ابھی تک معاوضہ نہیں دیا نا؟ ایک دن اس نے شرمندہ سا ہو کر کہا۔ جو کما رہا ہوں فارم پر ہی لگائی جا رہا ہوں، پر میں نے کب شکوہ کیا ہے؟ جب تمہارے پاس رقم آ جائے تو دے دینا، سارا نے اسے تسلی دی۔ پھر میں کون سا ابھی یہاں سے جا رہی ہوں؟ سچ کہو، تمہارا جانے کا ارادہ تو نہیں؟ نہیں، ابھی تو نہیں۔ تم کہتے ہو تو؟ نہیں، میں نے کب کہا؟ مجھے تم جیسا اچھا ساتھی اور کہیں نہیں ملے گا، سلطان نے کہا تو دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ فضا میں ہر طرف کہے گونجتے محسوس ہونے لگے۔ ان کا سارا نظام بارش پر تھا اور کچھ پڑوس کے ٹیوب ویل سے۔ گندم کی فصل کے لیے بارش کی اشد ضرورت تھی، مگر بارش نہیں ہو رہی تھی۔ وہ صبح شام خداوند کریم سے بارش کی دعائیں کرتے تھے۔ سلطان روز آسمان کی طرف دیکھ کر مایوس ہو جاتا تھا کہ کہیں بادل کا ایک ٹکڑا بھی اسے نظر نہیں آیا۔ سارا اسے تسلی دیتی، ابھی بہت وقت ہے، بارش ہو جائے گی، مگر اس وقت تک گندم کے پودوں کو بہت نقصان پہنچ جائے گا، ہماری ساری محنت برباد ہو جائے گی سارا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، سارا پر یقین ہو کر کہتی۔ تم اچھے آدمی ہو اور ایسے شخص کا خدا کبھی نقصان نہیں کرتا۔ تم مجھے اچھا آدمی سمجھتی ہو؟ وہ ہنس کر کہنے لگا۔ ہاں، تم میں کیا برائی ہے؟ برائی؟ اس نے جیسے خود سے کہا۔ ممکن ہے تمہیں میرے بارے میں اصل حقیقت کا پتہ چل جائے تو تم یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ۔ سلطان، میں تو تمہارے ماضی سے لا علم ہوں، مگر مجھے انسانوں کی پہچان ہے، اور میں یقین سے کہتی ہوں کہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ ممکن ہے تم سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہو، مگر تم ہو اچھے آدمی۔ شکریہ، مجھے اس احساس کی شدت سے ضرورت تھی۔ آج تک کسی نے مجھے اچھا آدمی نہیں سمجھا، سلطان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ میں بھی تو کوئی اچھی لڑکی نہیں ہوں، میرا ماضی بہت گھناؤنا رہا ہے۔ پلیز سارا، اپنے بارے میں اس طرح مت کہا کرو۔ میرا خیال ہے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ قدرت نے تم کو سنبھلنے کا موقع دیا تو تم سنبھل گئی نا۔ ہاں، شاید وہ زندگی میری نہیں تھی، اب تو مجھے لگتا ہے جیسے میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ اپنے ماضی کو خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ اور تم؟ سارا کے لہجے میں سوال تھا۔ میں اسے کبھی نہیں بھلا سکتا۔ کیا تم مجھے بتا نہیں سکتے؟ ابھی نہیں، ممکن ہے کبھی اس کا موقع آئے، پر ابھی نہیں۔ یعنی مستقبل میں تم کبھی مجھے کھونا چاہو گے؟ میں ابھی سے اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک ہفتہ اور بارش کے بغیر گزر گیا تو سلطان کی پریشانی عروج پر پہنچ گئی، کیونکہ اب بارش نہ ہونے کی صورت میں اس کی فصل یقینی طور پر تباہ ہو جاتی۔ پریشانی کے عالم میں اس نے بوتل سنبھال لی۔ سارا نے پہلی بار اسے اعتدال سے زیادہ پیتے دیکھا۔ رات گئے تک وہ نشے میں دھت ہو گیا۔ سارا نے اس سے بوتل چھیننی چاہی، مگر اس نے انکار میں سر ہلایا۔ میں گنہگار ہوں، میری خدا نہیں سن رہا۔ پاک باز تو میں بھی نہیں ہوں سلطان۔ تب بتاؤ میں اور کیا کروں؟ سب خدا پر چھوڑ دو، اس طرح زیادہ پی کر غم غلط مت کرو،
اس کا فائدہ نہیں ہے، صرف نقصان ہے۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ ہاں، یہ میں کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں اس مرحلے سے گزر چکی ہوں نا۔ تم نے خود دیکھا تھا میں نشہ کرتی تھی، اور جب میں نے نشہ چھوڑ دیا تو میری حالت میں کیسا واضح فرق آیا۔ میرے پاس شاید کچھ بھی نہیں مگر صحت اور تندرستی تو اب ہے نا۔ ابھی وہ یہی کہہ پائی تھی کہ سلطان نشے کی زیادتی کی وجہ سے بیڈ پر اوندھے منہ گرتا چلا گیا۔ خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ اور اب میں کیا کروں؟ وہ کمرے کی کھلی کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی، مگر دور دور تک سوائے دھند اور مٹی کے جیسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر اپنی بیتی زندگی پر نظر دوڑائی، مگر اس کے پلے اس کے آنچل میں کوئی ایک نیکی بھی نہ تھی۔ وہ پریشانیوں اور سوچوں کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتی چلی گئی۔ اسے کچھ سوجھ نہیں رہا تھا۔ اس نے دوڑ کر پانی لاتے ہوئے سلطان کے چہرے پر چھینٹے مارے، اس کے ہاتھوں پاؤں کو مسلا مگر بے سود۔ اسی اثنا میں دور کہیں مسجد سے اللہ اکبر کی صدا ابھری۔ وہ فوراً پانی کی طرف بڑھی، وضو کیا اور پھر جلدی خدا کے حضور سربسجود ہو گئی۔ چند ٹوٹے پھوٹے سجدوں کے بعد اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہونے لگی۔ خدایا، میں تیری ادنا سی بندی، لاکھ گنہگار سہی، میں پاپی اور کمتر سہی، مگر تیری پیدا کردہ ہوں۔ مجھے اپنے اس پیارے کے صدقے معاف فرما دے جس کے لیے کائنات تخلیق کی اور جو تجھے سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے۔ مجھے بہت عرصے بعد سر چھپانے کے لیے سائبہ میسر آیا ہے۔ تھوڑی سی بارش دے دے میرے مولا، تیرے خزانے رحمتوں سے بھرے ہیں، ان سے چند قطرے بخش دے تو تجھے ذرا فرق نہیں پڑے گا، مگر میرا جیون سدھر جائے گا۔ اگر بارش نہ برسنے کی وجہ سے سلطان کو کچھ ہو گیا تو پھر میں ایک بار پھر دربدر ہو کر ردی کاغذ کی طرح چکراتی پھروں گی۔ مجھے معاف فرما دے میرے مولا، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا سر ایک بار پھر سجدے میں گرتا اور جھکتا چلا گیا، پھر اسے اپنی کچھ خبر نہ رہی۔ سارا کی جب آنکھ کھلی تو بارش زوروں پر تھی، در حقیقت بارش ہی کے شور سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا اور پھر سلطان کو اٹھانے کے لیے دوڑی۔ وہ صوفے پر بے خبر سو رہا تھا۔ اٹھو اٹھو سلطان، اٹھو، دیکھو باہر، مجھے سونے دو، وہ گہری نیند میں بڑبڑایا۔ مگر جب اس نے سلطان کو جھنجھوڑا تو وہ اٹھ بیٹھا اور جب اس نے بارش دیکھی تو پاگلوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے دوڑی۔ دونوں ہنستے ہوئے بارش میں نہانے لگے۔ سرد پانی نے سلطان کا رہا سہا نشہ بھی اتار دیا۔ اس نے چلا کر کہا، ہم بچ گئے سارا، اور سارا کو بازو سے پکڑ کر ایک چکر دیا۔ وہ دونوں کہکے لگانے اور ہنسنے لگے۔ اس دن بارش ہوتی رہی اور رات گئے تھمی۔ اس کے فارم کی زمین نے دل کھول کر پیاس بجھائی۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو گندم کے مرجھا جانے والے پودے تر و تازہ ہو کر لہلہانے لگے۔ اتنی بارش ہوئی تھی جو آنے والے مہینے بھر کے لیے کافی تھی۔ نقصان سے بچنے کی صورت میں ان کے ہاتھ خدا کے حضور شکر گزاری کے لیے اٹھ گئے۔ گرمیوں کے وسط میں اس نے شاندار فصل حاصل کی اور تھریشر سے نکلنے والی سنہری گندم نے سلطان کے چہرے پر بھی رنگ بھر دیے۔ گندم کی قیمت چڑھی ہوئی تھی، اس لیے اسے بہت اچھی قیمت مل گئی۔ اس نے اپنے قرضے ادا کیے، ایک منی ٹریکٹر کے ساتھ چھوٹا سا پمپ بھی لے آیا جس سے پانی کھینچ کر زمین کو سراب کر سکتا تھا۔ اس کے بعد بھی اس کے پاس کچھ رقم بچ گئی جو اس نے سارا کو پیش کی۔ اس نے اسے 15,000 دیے۔ سارا نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے رقم کو دیکھا اور کہنے لگی، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ یہ کم ہے، سلطان نے کہا۔ اگر میرے پاس اس سے زیادہ کی گنجائش ہوتی تو میں تمہیں اور دے دیتا۔ تم 15 مہینے سے یہاں ہو، اگر ہم حساب لگائیں تو تم اوسطاً 10 گھنٹے روزانہ کام کرتی ہو، تو تمہارا معاوضہ بہت کم ہے اس حساب سے۔ یہ رقم تقریباً 1 لاکھ سے اوپر بنتی ہے، اور میں نے تمہیں تو صرف 15,000 روپے دیے ہیں۔ لیکن میں یہاں رہتی ہوں، کھاتی پیتی بھی تو ہوں، میرے سارے اخراجات تم پورے کر رہے ہو نا، پھر مجھے وقتاً فوقتاً روپے بھی دیتے رہتے ہو۔ جہاں تک رہنے اور کھانے کا تعلق ہے تو تم نے اس گھر میں جو کچھ بھی کیا اس سے حساب برابر ہو جاتا ہے۔ اچھا بحث مت کرو، اور یہ رقم تم اپنے پاس رکھ لو، میں تمہیں اور بھی دوں گا۔ سارا نے رقم سنبھال لی کیونکہ اس کے پاس یکمشت کبھی اتنی بڑی رقم نہیں آئی تھی۔ سلطان نے سارا سے ہر مہینے الگ سے تنخواہ دینے کی بات کی تھی، مگر نہ تو اس نے بتایا تھا کہ وہ کتنی تنخواہ دے گا اور نہ ہی سارا نے کبھی اس سے پوچھنا گوارا کیا تھا۔ موسم سرما کی آمد تھی۔ نومبر کے آغاز میں ہی موسم سخت سرد ہو گیا تھا اور برف باری کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ سلطان جانوروں اور پرندوں کے لیے خوراک ذخیرہ کر رہا تھا تاکہ سرد موسم میں وہ زندہ رہ سکیں۔ اب جانوروں کا فارم بہت بڑھ گیا تھا، پرندے اس سے بھی دگنا ہو گئے تھے۔ اسے امید تھی کہ اس بار وہ اچھا نفع حاصل کر سکے گا، کیونکہ پچھلے سیزن اس نے سپلائی ہی نہیں کی تھی۔ اس کا ارادہ کچھ جانور بیچنے کا بھی تھا۔
اسے بھی رقم مل جاتی اور خوراک کی کمی کا مسئلہ بھی نہ بنتا۔ اس روز وہ باڑے میں کام کر رہا تھا اور سارا زمین سے فصل کے آخری آلو نکال رہی تھی کہ اسے ایک سیاہ کار فارم کی طرف آتی دکھائی دی۔ سارا نے جیب سے سیٹی نکال کر بجائی۔ یہ سیٹی سلطان کو خبردار کرنے کے لیے تھی کہ کوئی فارم کی طرف آ رہا ہے۔ اگر وہ دوبارہ سیٹی بجاتی تو اس کا مطلب ہوتا کہ خطرہ ہے، مگر اسے ابھی تک خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا۔ کار اس کے قریب آ کر رکی اور اس سے سیاہ پوش افراد اترے۔ ان کو دیکھتے ہی سارا کو خطرہ محسوس ہونے لگا۔ اس نے دوبارہ سیٹی بجائی۔ گاڑی سے اترنے والے صورت سے بدماش اور ڈکیت نظر آ رہے تھے اور باقی کسر ان کے ہاتھوں میں دکھائی دینے والی گنز نے پوری کر دی۔ کون ہو تم لوگ؟ سارا الٹے قدموں مکان کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ بی بی فکر مت کرو، ہم سلطان سے ملنے آئے ہیں، اس سے کچھ حساب کتاب کرنا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اسی لمحے سلطان نمودار ہوا اور ان لوگوں کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ تم؟ ہاں، پہلے نے آگے آ کر کہا۔ تم کیا سمجھتے تھے ہم سے بچ جاؤ گے؟ دیکھو آخر ہم نے تمہیں تلاش کر ہی لیا نا۔ سلطان یہ کون لوگ ہیں؟ سارا نے اس کا بازو تھام لیا۔ تم اندر جاؤ، کوئی کہیں نہیں جائے گا، دوسرے شخص نے پستول گھماتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، سلطان نے التجا کی۔ اسے اندر جانے دو۔ کیوں؟ اس کے سامنے تمہارے کرتوت بیان کر دیے جائیں تو تمہاری کون سی عزت کم ہو جائے گی؟ اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ تم ایک مجرم ہو اور مفرور ہو۔ تم اس کی بیوی ہو کیا؟ ایک شخص نے آگے ہو کر پوچھا۔ نہیں، میں اس کی زمین پر محنت مزدوری کرتی ہوں۔ تم کیا جانتی ہو اس شخص کے بارے میں؟ پہلے والے نے سلطان کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ بھی نہیں، ویسے بھی مجھے اپنے کام سے دلچسپی ہے، اس کے ماضی سے قطعی نہیں۔ تم اس کی بیوی ہو یا واقعی اس نے تمہیں بے خبر رکھا ہے؟ میں نے کہا نا پرویز، اس لڑکی کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، اسے جانے دو۔ تمہیں بہت فکر ہے اس کی؟ اپنی فکر کرو جب ہم تم سے حساب لیں گے۔ سنو، میں تمہاری رقم دینے کو تیار ہوں، لیکن ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ 3 مہینے کے اندر تمہاری رقم لوٹا دوں گا۔ وعدہ؟ اور وہ بھی تمہارا؟ ہمیں پھر سے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو، ہمیں ابھی اور اسی وقت روپے چاہیے، ورنہ… سلطان کون لوگ ہیں یہ؟ سارا نے دوبارہ ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں ان کی کون سی رقم دینی ہے؟ تم درمیان میں مت بولو سارا، یہ میرا اور ان کا حساب ہے۔ پرویز، میں تمہاری رقم دے دوں گا۔ اتنے میں پرویز کے ساتھی نے آگے بڑھ کر سلطان کے پیٹ میں مکہ دے مارا۔ جب وہ تکلیف سے کرا کر جھکا تو اس نے منہ پر گھٹنا رسید کر دیا۔ سلطان الٹ کر پیچھے جا گرا، اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ سارا چیخ مار کر سلطان پر جا گری۔ پرویز کے ساتھی نے اسے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ اس نے پھر چیخ ماری اور پرویز کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے بولی، خدا کے لیے اسے کچھ نہ کہو، اس کی رقم میں دیتی ہوں۔ نہیں، سلطان چلایا۔ وہ سبھی سارا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا تم لوگوں کو رقم ابھی چاہیے؟ ہاں بی بی، اسی لیے تو ہم اتنا فاصلہ طے کر کے یہاں آئے ہیں، 2000 میل۔ اچھا، اگر تمہاری رقم مل جائے تو میرا مطلب ہے اس کے بعد تو تمہارا کوئی مطالبہ نہیں نا؟ ہم اپنی رقم لے کر یہاں سے چلے جائیں گے، ہمارا وعدہ رہا۔ تم اس معاملے میں مت پڑو سارا، سلطان نے اس کی طرف گھور کر کہا، مگر اس نے سلطان کی بات پر ذرا توجہ نہ دی اور دوڑ کر اندر چلی گئی۔ واپس لوٹی تو رقم پرویز کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، میرے پاس یہی روپے ہیں، 1 لاکھ، یہ میں نے جوڑ کر رکھے تھے، تم پلیز یہ لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ سارا بیوقوف مت بنو، تم اس معاملے میں مت پڑو، میں خود ان سے سارا حساب چکتا کر دوں گا۔ مجھے منظور ہے۔ پرویز نے پستول نیچے کیا، سارا سے رقم لے کر ساتھی کو تھما دی۔ پھر وہ کار کی طرف بڑھنے لگے جہاں ڈرائیور پہلے ہی تیار تھا۔ سلطان نے پیچھے سے پکار کر کہا، میں نے شرافت کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، مگر یاد رکھنا، اگر اب تم لوگوں نے کبھی کوئی اور حرکت کی تو میرا پہلا نشانہ تم لوگ ہوگے۔ وہ لوگ جلدی سے کار میں سوار ہو کر رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد سارا اسے تھام کر اندر لائی اور اس کے زخمی ہونٹ کو صاف کرتے ہوئے پٹی کی، پھر اسے کافی بنا کر دی۔ اس دوران سلطان خاموش تھا۔ جب سارا نے اسے کافی کا مگ دیا تو اس نے بے تاثر لہجے میں کہا، تم نے یہ اندازہ تو لگا لیا ہوگا کہ میں اچھا آدمی نہیں ہوں۔ تم کیا کرتے تھے؟ مجھے سب بتاؤ نا۔ میں ایک جوئے خانے میں کام کرتا تھا اور یہی کام کرتا تھا جو ان لوگوں نے کیا۔ میں لوگوں سے رقم نکلواتا تھا جو کیسینو کے مقروض ہو جاتے تھے، اور ایسا اکثر ہوتا رہتا تھا، مگر دھیرے دھیرے مجھے اس کام سے نفرت سی ہو گئی۔ ایک تو بیچارے لوگوں کو دھوکے سے کنگال کر دیا جاتا تھا، اس کے بعد ان سے زور زبردستی رقم نکلوائی جاتی تھی۔ اس میں اکثر تشدد سے بھی کام لینا پڑتا تھا، اور ایسا بھی ہوتا کہ ہم کسی کی ہڈیاں توڑ دیتے،
رقم تب بھی نہیں ملتی تھی، مگر مجبوری تھی، باس کا حکم ہوتا تھا اگر رقم نہ ملے تو مکروز کو توڑ پھوڑ کرانا۔ شروع میں تو مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا، مگر رفتہ رفتہ یہ کام میرے اعصاب پر بوجھ بننے لگا۔ میں اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ جس طرح رقم آتی یوں ہی آگے نکل جاتی۔ میرے پاس ایک پائی بھی نہ بچتی تھی، جو کماتا وہ اڑ جاتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے موقع ملا، میں اکیلے میں ایک شخص سے رقم لینے گیا۔ یہ کوئی شریف آدمی نہیں تھا، ایک نمبر کا جواری تھا۔ میں نے اس سے 25 لاکھ روپے لیے اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ پھر تم یہاں آ گئے۔ میرا شروع سے ہی خواب تھا کہ میں ایک فارم بناؤں، تمہاری طرح میرا تعلق بھی کسان گھرانے سے ہے۔ میں نے ان لوگوں سے بچنے کے لیے اتنا لمبا سفر طے کیا اور یہاں اس زمین کے بارے میں اشتہار دیکھ کر یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ یہ بہت کم قیمت پر بک رہی تھی۔ میں نے اسے کس در کس خرید لیا۔ بس یہ لوگ میری تلاش میں تھے، مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے۔ لیکن تم نے اپنی جمع پونجی کیوں ان کو لا کر دے دی؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں ان سے خود نمٹ لوں گا۔ مجھے رقم کی ضرورت نہیں ہے سلطان، کیا تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی یہاں سے؟ یہ تم سے کس نے کہا؟ بس مجھے لگ رہا ہے، اس لیے کہ میں اچھا آدمی نہیں ہوں، اور یہ بات تم جان چکی ہو۔ پھر بہت دیر تک دونوں خاموش رہے، اور یہ خاموشی جیسے ان کے بیچ صدیوں کی مسافت طے کر گئی۔ سارا، میں ٹوٹا ہوا وہ تارا ہوں جو اپنی روشنی کھو کر زمانے کی چیرہ دستیوں میں گم ہو جایا کرتا ہے، اپنی شناخت، اپنا وجود کھو دیتا ہے، اور پھر عمر بھر تاریکیاں اس کا مقدر ہوا کرتی ہیں۔ سلطان، میں بھی تو مرجھایا ہوا ستارہ ہوں، مجھے بھی تو زمانے نے گمراہی کے اندھیروں میں دھکیلا۔ گزرے لمحوں نے میرے ساتھ کس قدر الٹی چالیں چلی ہیں۔ میرے من میں جیون کی کوئی امنگ، کوئی آرزو اور کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی۔ مجھے تقدیر نے تم سے ملا دیا، ایک آس، ایک امید اور ایک حوصلہ سا ملا تم سے۔ تم اپنے نام کی طرح ہی سلطان ہو، جس نے آج تک مجھے غلط نگاہوں سے نہیں دیکھا، بلکہ نشے جیسی بری لت سے مجھے نکال کر نئی زندگی دی، سر پر سایہ دیا اور تن پر عزت کا لباس۔ تو تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی نا؟ اسے تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، کبھی نہیں، سارا نے کہا اور اپنا سر اس کے چوڑے سینے سے ٹکا دیا۔ تم جانتے ہو میں تمہیں کیوں نہیں چھوڑ سکتی؟ نہیں تو، سلطان نے انجان سا بنتے ہوئے کہا۔ اس کے ہونٹ کپ کپا کر پورا وجود لرز کر رہ گیا۔ تو پھر؟ وہ حیران نگاہوں سے اسے تکنے لگا۔ آؤ، آج پھر سے ہم زندگی کا آغاز کریں اور ثابت کر دیں کہ دو ٹوٹے ہوئے تارے مل جائیں تو روشنی کی ذرا سی رمق میں زندگی کا سفر بآسانی طے کیا جا سکتا ہے۔ سلطان نے مسکرا کر اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں سمیٹ لیا۔ انہیں محسوس ہونے لگا جیسے ہر سو مسرتیں رقص کر رہی ہوں۔ اگلے ہی روز انہوں نے مقامی مسجد میں جا کر امام مسجد سے نکاح پڑھوانے کی درخواست کی، اور پھر ازدواجی زندگی میں بند کر دونوں ہنسی خوشی محنت مشقت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگے۔